अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN न्यूज़ TV पर, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। हम अक्सर कोशिश ये करते हैं कि अपने नाज़रीन का जो ये वक्त है, इसको हम आपके लिए कीमती बनाएं, इसको इन्वेस्ट करें और आपको कहीं ना कहीं मुझे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाते हैं। अल्लामा सैयद मेहदी हुसैन रिजवी, जो कि आलिम दीन हैं और ज़ाकिर भी हैं, और मैं ये कहूँगा कि जो इनकी एज है, जो इनकी उम्र है, वो आज के हमारे नौजवानों के लिए एक ये रोल मॉडल हैं कि आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर आपको एक कहते हैं ना कि स्टेप आगे जाना पड़ेगा, आपको इल्म सीखना पड़ेगा और आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना वक्त जो है उसको सही इन्वेस्ट करें। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम से आपको और मुझे कुछ सीखने को मिले। अल्लामा साहब, वाक़या करबला जो है वो एक दिलखराश वाक़या है, और कहते हैं कि वाक़या करबला और फ़लसफ़ा इमाम हुसैन की शहादत का, इससे सिर्फ इस्लाम ही ज़िंदा नहीं होता बल्कि पूरी इंसानियत को एक पैगाम जाता है कि आपने हक़ के लिए खड़ा होना है और बातिल के आगे कभी भी आपने सर नहीं झुकाना है। तो अब वाक़या करबला की तरफ चलते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भेजा कि कूफे वालों ने हमें इतने ख़तूत लिखे हैं कि वो हमारी बैत करना चाहते हैं और दीन की तरफ आना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाएं और जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लें, और हालात अगर अच्छे हों, साज़गार हों, तो फिर आप मुझे ख़त लिखिएगा, मैं आ जाऊँगा। अगर हालात साज़गार ना हुए, बेहतर ना हुए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप भी वापस आ जाएं। तो मैं चाहूँगा कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील से आप जो है इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने आज का इतना अच्छा टॉपिक रखा, और हुसैन रुकन दीन नहीं है बल्कि हुसैन कुल दीन है। क्योंकि जब कहा जाता है शाह अस्त हुसैन, तो कहा जाता है दीन अस्त हुसैन। हुसैन रुकन दीन नहीं है, हुसैन मुकम्मल दीन है। बेशक अजीज़म, आपने यहाँ से गुफ्तगू स्टार्ट करी कि करबला के वाक़ये से पहले जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा गया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बैत की हज़रत मुस्लिम की, लेकिन जब इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया कि मुस्लिम को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो उस इब्ने ज़ियाद के डर से बहुत सारे लोगों ने बैत तोड़ दी। अब रिवायत ये लिखती है, हज़रत मुस्लिम बिन अकील नमाज़ पढ़ा रहे थे और पीछे कई सफ़े थी, कई सौ लोग थे, लेकिन जब ये हुक्म आया तो हड़बड़ बिल्कुल भाग दौड़ मच गई और सब अपने घरों को भागे। जब मुस्लिम बिन अकील ने अपनी नमाज़ ख़त्म करी तो पीछे जब देखते हैं तो कोई भी नहीं, और इसी भगदड़ में मुस्लिम के दो शहज़ादे थे, मोहम्मद और इब्राहिम, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी वो साथ लाए थे। तो जब वो उनको साथ लाए थे तो इस भाग दौड़ में वो बच्चे भी कहीं गुम हो गए। अब मुस्लिम बिन अकील रात भर घूमते रहे। अब एक देवड़ी पे आके बैठे, एक घर के दरवाजे पे आके बैठे, तो मौज़मा एक औरत आई, उसने कहा कि आपको पता नहीं हालात कितने ख़राब हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। कहा आप कौन है? कहा मैं बनी हाशिम से हूँ। कहा आपको बनी हाशिम से क्या ताल्लुक़ है? कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन का चचाजाद भाई हूँ। तो जब ये कहा तो उसने कहा मैं तो आपकी चाहने वाली हूँ, मैं तो बनी हाशिम से मोहब्बत रखती हूँ, आप मेरे घर में क़याम करें। अब जब हुआ, उनको अपने घर में उसने क़याम कराया, लेकिन ये बात फैल गई कि मुस्लिम बिन अकील इस घर में है, तो फ़ौज ने उस घर को घेर लिया। अब जब फ़ौज ने उस घर को घेर लिया तो मुस्लिम बिन अकील ने ये नहीं कहा कि मैं अब इस घर में रुकूंगा नहीं, ये नहीं कहा कि मैं इस घर में
اس لیے نہیں رکوں گا کیونکہ مجھے حفاظت مل جائے گی، مجھے حفاظت مل جائے گی، بلکہ کہتے ہیں کہ میں اس گھر سے باہر نکلوں گا۔ معظمہ نے کہا اب اس گھر میں رہیں، گھر میں آپ کو پناہ ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ اگر فوج اندر داخل ہو گئی تو تمہاری پردے کا پاس نہیں رہے گا، یعنی اس معظمہ کے بھی پردے کا پاس رکھ رہے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل باہر گئے، جب باہر گئے تو خوب جنگ کری انہوں نے، لیکن ان کو کسی طریقے سے دھوکے سے ایک گڑھے میں گرا دیا گیا، پھر ان کے زنجیر باندھی گئی اور ان کو زنجیر باندھ کر لے جایا گیا۔ اور جب کہتے ہیں جب دربار میں پہنچے تو ان کو ایک پانی کا کاسا دیا گیا، جیسے ہی پانی کا کاسا وہ لینے لگے، پینے لگے تو ایک خون اس میں گر گیا، تو وہ نجس ہو گیا پانی۔ انہوں نے کہا پھر مجھے پانی دو، جیسے ہی پانی دوبارہ منگوایا پھر خون گر گیا۔ جیسے ہی یہ خون گرا تو مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پیاسا ہی اس کی راہ میں شہید ہوں۔ اب مسلم کو کیا دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور وہاں مسلم کا سر قلم کیا گیا اور مسلم کے دھڑ کو نیچے پھینک دیا گیا دارالامارہ سے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ مسلم کے لاشے کو رسی باندھ کر گلیوں میں گزار رہے تھے، یعنی اس سے کھیل رہے تھے۔ یہ ہے جناب مسلم بن عقیل کی داستان۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یزید نے جو ظلم و ستم ڈھائے اس کی تو مثال کہیں بھی نہیں ملتی، لیکن اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکے تھے کہ حالات بڑے سازگار ہیں اور آپ جو ہے کوفہ تشریف لے آئیں۔ بالکل۔ تو پھر حضرت امام حسین جو ہے وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اب وہاں سے آپ جو ہے بتائیے گا کہ حضور امام حسین جب پہنچے وہاں پر تو پھر اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ اب امام حسین عالم ہمارے نزدیک علم غیب رکھتے ہیں، انہیں پتہ تھا مسلم کی شہادت ہو گئی۔ جب انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، جیسے ہی حضرت عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا تو دیکھا کہ مولا مسلم کی شہادت دکھا رہے ہیں کہ مسلم دارالامارہ سے گر رہے ہیں۔ اب امام حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ اب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے بوندے پہنائے، کیونکہ اب بنی ہاشم کی بچی تھی، سمجھدار بچی تھی۔ کہا چچا ایسا سلوک تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، یہ کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ اب مسلم بن عقیل کے بارے میں انہوں نے امام حسین سے جب پوچھا تو امام حسین نے کہا آج سے میں تمہارا بابا ہوں۔ اب میں کہوں گا امام حسین ایک چھوٹی سی بچی سکینہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی، جب اس نے دیکھا ہوگا کہ یتیم کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے شفقت کا، اسے بوندے پہنائے جاتے ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ لیکن ہائے شام غریبہ، جب شام غریبہ آئی تو سکینہ کو کسی نے بوندے نہیں پہنائے، کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ کرتے کو آگ لگا دی گئی، بوندے کھینچ لیے گئے اور چادر چھین لی گئی۔ اور یہ ہے داستان کربلا مختصر طور پہ۔ جی بالکل آپ نے کہا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس میں ڈیٹیل میں حضرت آپ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کو جس طرح شہید کیا گیا، حالانکہ حضرت امام حسین لے کے گئے تھے کہ شاید ہی چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اور یزید کو شاید ترس آ جائے کہ وہ اس بچے کو پانی دے دے، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا۔ جی عزیزم، یہ داستان بڑی درد کی داستان ہے، کیونکہ جب سب شہید ہو گئے تو مولا نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے میری مدد کے لیے؟ پھر کہا کیا کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، بیویاں رونے لگی۔ مولا حسین خیمے میں آئے، کہا ابھی کیوں گریا شروع کرا ہے؟ میں تو ابھی زندہ ہوں، ابھی سے کیوں رونا شروع کر دیا؟ تو کہا آپ نے جب کہا نا کہ کون ہے نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اب علی اصغر کو گود میں اٹھایا، ان کی ماں ام رباب ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ دوسرے خیمے میں چلی جائیں، کیونکہ بچے کو مرنے کے لیے سامنے ماں کے نہیں لے کے جایا جاتا۔ اب مولا حسین نے ایک سفید کپڑا بچھایا اور اس میں حضرت علی اصغر کو لپیٹا،
لپیٹا. شاید مولا یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ میں باقی سب کو تو کفن نہیں ملے گا, میں اس بچے کو اپنے طرف سے کفن دے کے چاہوں. اب فوراً مولا نے سواری پہ سوار ہوئے اور لوگ وہاں اشکیا سمجھے کہ مولا حسین شاید کوئی چھوٹا سا قرآن لا رہے ہیں اور اب قرآن کا واسطہ دیں گے اور ہم سے پانی مانگیں گے. اور جیسے ہی مولا علی اصغر کو لائے اور مولا علی اصغر کو سامنے کرا, کہا تو یہ میں تمہارا دشمن ہوں نا, یہ اس بچے نے تو کوئی تمہارے سے دشمنی نہیں کی, اسے ہی پانی پلا دو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں گرم ریتی پہ اس بچے کو لٹا دیتا ہوں. اب جیسے ہی یہ کیا اور جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو جیسے ہی پھیرا ہونٹوں پہ تو اشکیا رونے لگے. اب ابن زیاد نے حکم دیا کہ فوراً اس بچے کو تیر مارا جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہماری فوج میں انقلاب آ جائے, ہماری فوج کا دل نرم ہو جائے. اب حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, گھوڑے پہ بیٹھے. اب جیسے ہی حرملہ نے ایک تیر باندھا تو وہ گر گیا, پھر تیر باندھا وہ گر گیا. اب تیسری دفعہ جب تیر باندھا گرا نا, ابن زیاد آیا, کہنے لگا حرملہ کیا تو چھوٹے سے بچے سے ڈر گیا ہے, تو سب سے زیادہ شکی ہے اس کا, یعنی سب سے زیادہ سخت دل ہے اس ہماری فوج میں. کہا کہ جیسے ہی میں تیر مارتا ہوں تو ایک ضعیفہ آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے بچے کے بچے کو نہ مار, یہ میرے بچے کا بچہ ہے. یعنی جناب سیدہ آ کے کہتی ہے جناب فاطمہ الزہرا کہ اس کو نہ مار. اس نے تیر باندھا اور تیر باندھ کے اب جو چلایا تو علی اصغر کے گردن سے ہوتا ہوا پیوست ہوتا ہوا دوسری طرف سے نکلا اور امام حسین کے بازو پہ لگا. اب مولا حسین نے چاہا کہ علی اصغر کا خون زمین پہ گرائے تو زمین نے سزا دی, اگر علی اصغر کا خون زمین پہ گرے گا تو میں کبھی اناج نہیں اگواؤں گی. اور پھر مولا حسین نے چاہا کہ آسمان پہ پھینکے, لیکن جب آسمان پہ پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا کہ اگر یہ آسمان پہ آئے کبھی بارش نہیں برسے گی. اب مولا حسین نے اپنی داڑھی پہ وہ خون لگایا, علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کیا اور واپس لے کے علی اصغر کو چلے. جیسے ہی چلے تو میرا دل کہتا ہے شہزادی سکینہ نے کہا ہوگا بابا حسین آپ علی اصغر کو پانی پلا کے آ گئے, تو مولا نے کہا ہوگا ہاں میں پانی پلا کے اس طرح سے آیا ہوں کہ اب کبھی پانی نہیں مانگے گا. مولا حسین نے علی اصغر کو ایک جگہ پہ خیمے کے پیچھے دفنا دیا, کیونکہ مولا نے چاہا جب سب کے اوپر گھوڑے دوڑیں تو اس کا لاش پامال نہ ہو. اب کیا ہوا, جب 11 محرم آئی تو انہوں نے جب کاؤنٹ کیا انہوں نے کہا یہاں تو 71 سر ہے, ہم نے تو 72 لوگوں کو مارا. تو ایک نے کہا ہم نے دیکھا تھا حسین نے وہ چھوٹا سا بچہ خیمے کے پیچھے دفنایا تھا. اب سب چلے نیزے لے کے اور زمین پہ مار رہے تھے. اب ایک نے نیزہ مارا زمین پہ تو علی اصغر کا جنازہ باہر آیا. جیسے ہی جنازہ باہر آیا وہ جناب رباب نے کہا کہ بھلا اس جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں, علی اصغر اشکیا نے تجھ پہ بھی رحم نہ کھایا. یہ ہے مختصر داستان علی اصغر کی. بالکل ایک دل خراش, ہم کہتے ہیں نا کہ دل کو دہلا دینے والی داستان ہے یہ, اور ہم تو ذکر سن کر اتنا غم زدہ ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا بیتی ہوگی. اور انہوں نے نہ کہ یہ صرف کسی اقتدار کے لیے یہ جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے کر کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو میں چاہوں گا کہ حضرت عباس علمدار پر بھی آپ روشنی ڈالی گئی کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ شہادت حاصل کی. حضرت عباس جوہر نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, یہ ان کی فکر تھی, لیکن ہماری فکر یہ کہتی ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد, کیونکہ حسین نے ایسی قربانی دی ہے کہ اب اسلام کو تاحیات حسین نے زندگی بخش دی ہے. اب مولا عباس کون, مولا حسین کے بھائی, اور جب ہم ان کی زیارت پڑھتے ہیں, جب ان کو سلام کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ وللرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین. اے مطیع رسول, اے مطیع امیر المومنین, اے مطیع حسین
اے مطیع حسین، مطیع یعنی فرما بردار، یعنی فوراً، یعنی وفا، یعنی جو حسین کہیں وہی عباس کریں۔ اب جب عباس 2 محرم کو آئے تو خیمہ نصب کیا، تو وہاں سے یزیدی فوج آئی، یزیدی فوج نے کہا کہ خیمے ہٹائیں، تو اب حضرت عباس نے خط کھینچی، کہا کہ اگر اس خط سے آگے بڑھے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن مولا حسین نے کہا عباس ابھی صبر کا مقام ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہا نا صبر کا مقام ہے، اب مولا عباس نے صبر کیا اور خیمے کو پیچھے کر لیا۔ اب 10 محرم کا دن چڑھا، اب بلکہ 9 محرم کی رات سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ 9 محرم کی رات کو حضرت علی اکبر اور حضرت عباس بات کر رہے ہیں، اور بات کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں میں نے لشکر پورا دیکھ لایا ہوں، اب میں لشکر پورا دیکھ آیا ہوں، اب جب عاشور کا سورج بلند ہوگا تو ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، آدھے لشکر کو میں ماروں گا، آدھے لشکر کو آپ ماریے گا، اور پھر جب میرے حصے کے لوگ ختم ہو جائیں گے میں آپ کی مدد کے لیے آؤں گا۔ یعنی یہ عباس کا ارمان ہے کہ حسین پہ اپنی جان کو فدا کرے۔ اب صبح سے لے کر شہادتیں ہونے لگی، اب عباس جب بھی آتے کہتے مجھے اجازت دیں، تو فوراً امام حسین کہتے تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ اب ایک لاشا ایسا آیا جو اون محمد کا اور تھا، ان کو اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، یعنی یہی اب ایک لاشا آیا جو کہ اون محمد کا تھا، تو جب یہ اون محمد کا لاشا آیا نا تو مولا حسین سے مولا عباس نے کہا یہ اب تو گودوں کے پالے بھی جا رہے، مولا مجھے اجازت دیں۔ کہا نہیں تم تو میری کمر کی مضبوطی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں، میں بھلا تمہیں کیسے مرنے کے لیے جانے دوں۔ لیکن اب مولا عباس خیمے کے باہر آ کے بیٹھ گئے تو خیمے کے اندر سے آوازیں آنے لگی، العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس لگی ہے ہمیں۔ اب مولا عباس نے جیسے خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا جناب سکینہ کبھی مشک کو اپنے گردن پہ رکھتی ہیں، کبھی ہونٹوں پہ رکھتی ہیں، کبھی گردن پہ رکھتی ہیں، کبھی ہونٹوں پہ رکھتی ہیں۔ تو کہا بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اس مشک میں پانی نہیں ہے، لیکن اس مشک کی ٹھنڈک سے میں اپنے کبھی گلے کو ٹھنڈا کرتی ہوں، کبھی اب لبوں سے کچھ آرام پاتی ہوں، لبوں پہ لگا کر کچھ آرام پاتی ہوں۔ کہا بی بی ذرا آپ بابا سے مجھے اجازت دلوائیں، میں آپ کے لیے پانی لاؤں گا۔ اب مولا جناب سکینہ علی حضرت عباس کے ساتھ آئیں اور مولا حسین سے اجازت مانگنے کے لیے۔ مولا عباس نے کہا عباس تمہیں اجازت تو ہے لیکن صرف پانی لانا ہے، تم نے جنگ نہیں کرنی۔ اب عباس چلے علم لے کے، عباس کا نکلنا ہی تھا، عباس کا خوف اتنا تھا کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، فوج بھاگنے لگی کہ اب عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ اب جیسے یہ کہا نا عباس آ رہے ہیں تو ساری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ عباس گئے ایک نیچے نشیب میں اترے، پانی بھرا مشک میں اور پھر واپس آنے لگے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ عباس تو جنگ کرنے کے پر آمادہ ہی نہیں ہے، عباس کے پاس تو کوئی تلوار نہیں ہے، تو کسی نے آ کے پانی کے لیے صرف پانی لینے کے لیے آئے ہیں، تو اشکیا نے اب کیا کیا، فوج نے اب کیا کیا، ایک بازو قلم کیا پہلے، پھر مولا نے دوسرے ہاتھ میں مشق تھامی، پھر دوسرا بازو قلم کیا، پھر مولا نے دانتوں سے مشق تھام لی، تو لوگ وہ سمجھ گئے کہ ساری جان عباس کی اس مشق میں ہے۔ انہوں نے ایک بندے نے تیر مارا، اس مشق میں سارا پانی بہہ گیا۔ اب عباس نے کہا کہ اب زندہ میں نہیں رہ سکتا، اب میں مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تو سکینہ کی مراد پوری کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے کہا عباس تیری اس شہادت کے صدقے میں لعینوں نے تجھے پانی نہیں پہنچانے دیا، لیکن ہم تجھے باب الحوائج بنائیں گے، یعنی یہاں قیامت تک کوئی بھی تیرے وسیلے سے دعا کرے ہم کبھی اس کی دعا رد نہیں کریں گے۔ اب عباس کا لاشا زمین پہ آیا، عباس گرے زمین پر، مولا حسین آئے، مولا حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں میں رکھا، مولا عباس نے پھر زمین پہ رکھ دیا۔ اب 3 دفعہ یہی عمل ہوا، مولا سر گود میں رکھتے ہیں، عباس زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب تیسری بار یہ عمل ہوا کہا عباس کیا ناراض ہو کہ ہم جب ایسے ہی ہم اپنے زانوں پہ سر رکھتے ہیں تم اپنا سر نیچے رکھ دیتے ہو؟ تو رو کے کہا میں کیسے آپ سے ناراض ہوں، بس میں یہ خیال میں لاتا ہوں میرا آخری وقت تو آپ میرا سر آپ کے زانوں پہ، جب آپ کا آخری وقت آئے گا آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ بہت دل خراش۔ اچھا ایک اور واقعہ بھی ہم قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھا تھا امام حسن نے اور کہا تھا کہ جب واقعہ کربلا ہو تو وہاں جا کے تعویذ کو کھولنا اور پڑھنا، تو میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ اب جب حضرت قاسم
حضرت امام حسن کی جب شہادت ہوئی, جب ان کو زہر دیا گیا تو قاسم بہت چھوٹے تھے, تو اب مولا کو زہر دے دیا گیا, تو اب مولا زہر میں تڑپ رہے تھے, تو اچانک قاسم آئے, جیسے بچے ہوتے ہیں اپنے باپ کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں, تو فوراً سینے سے لپٹ گئے. تو جناب ام فروہ جو کہ زوجہ تھی, انہوں نے چاہا کہ ہٹائیں قاسم کو کہ بابا کے سینے میں تکلیف ہے یہ کہہ کے, تو مولا حسن نے کہا نہیں نہیں اسے میرے سینے پہ رہنے دو, کیونکہ جب یہ میرے سینے پہ آتا ہے تو مجھے تسکین ملتی ہے. اور پھر وصیت کرنا شروع کری, کہا یہ میں تعویذ لکھ رہا ہوں اور قاسم کے بازو پہ باندھ رہا ہوں, جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا. اب جب قاسم آئے اور قاسم کربلا میں آئے, مولا حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, کہا آپ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, تو بیٹھے اور رونے لگے. تو جناب ام فروہ آئیں, کہا کہ بابا کا تعویذ یاد ہے, بابا نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ سے مدد لینا, تو کہا ہاں. تو اب جیسے ہی تعویذ کھولا اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسن, قاسم میری طرف سے تمہارے اوپر صدقہ ہے. اب جیسے ہی مولا حسین کے پاس یہ تحریر لے کر آئے, مولا حسین رونے لگے کہ بھائی نے اپنی غربت کے عالم میں بھی, یعنی جب وہ ان کو زہر دیا گیا تو میری شہادت کو یاد رکھا, اس وقت بھی یاد رکھا. اب قاسم اتنے چھوٹے تھے, 13 برس کے تھے, کہ کوئی ذرا جو ایک فوجی پہنتا ہے وہ پوری نہیں آتی تھی, بنا اس کے گئے. اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں وہاں کے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا. جب ان کو مار دیا تو اب فوج نے کہا اس کے اوپر ہم سارے ایک دم سے حملہ کریں. اب جب ساروں نے حملہ کیا تو علی قاسم گھوڑے سے نیچے آئے, اتنے میں مولا حسین کو صدا دی. جیسے ہی مولا حسین کو صدا دی, مولا حسین آ رہے تھے کہ فوج ادھر دوڑی ایک, اور ادھر سے فوج دوڑی ادھر سے فوج دوڑی ادھر, اور قاسم کا جو لاشا وہ پامال ہو گیا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب مولا حسین نے قاسم کا لاشا ایک گٹڑی میں باندھا اور گٹڑی باندھ کے لے کے آنے لگے. جب یہ ام فروہ نے دیکھا مادر قاسم نے, تو کہا میرا بیٹا تو جوان تھا 13 برس کا, حسین کچھ گٹڑی لا رہے ہیں. حسین نے جیسی آ کے وہ گٹڑی کھولی, نہ جانے اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس ماں نے اپنا 13 برس کا جوان دیکھا اور اب وہ گٹڑی کے اندر موجود ہے. اچھا, ایک حضرت علی اکبر کو پیغمبر کہتے ہیں, شبی کہتے ہیں, تو اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا. جب علی اکبر پیدا ہوئے تو مولا حسین اکثر رات میں اٹھتے تھے اور علی اکبر کو دیکھتے تھے. ایک دن ام لیلا مادر حضرت علی اکبر, جب انہوں نے دیکھا کہ مولا حسین رات میں اٹھتے ہیں اور علی اکبر کو دیکھتے ہیں, کہا کہ آپ رات میں اٹھ کے علی اکبر کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا جب مجھے اپنی نانا کی یاد آتی ہے تو میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں, دیدار ہو جاتا اور کیونکہ مجھے یہ میرے نانا کی شبیہ ہے علی اکبر. اب علی اکبر جب میدان میں جانے لگے تو کہا مولا حسین نے کہ پہلے جا کے پھوپھی زینب سے اجازت لیں, کیونکہ جناب زینب نے پروان چڑھایا تھا, بڑا کیا تھا مولا علی اکبر کو, اور کہا اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لیں اور جا کر اپنے بھائی سجاد سے اجازت لیں, جو کہ با حکم خدا, کیونکہ امامت کو بچانا تھا اس وقت وہ بیمار ہو گئے, یعنی اللہ نے کیونکہ امامت کا سلسلہ آگے رکھنا تھا تو وہ بیمار ہو گئے اور ان پہ جو جہاد تھا وہ ساکت ہو گیا. اب مولا آئے, سب سے پہلے پھوپھی زینب سے اجازت لی, انہوں نے گریہ کیا اور اجازت دی. ام لیلا سے اجازت لی. اب حضرت سید سجاد ایک لیٹے ہوئے تھے, اور کیونکہ بیمار تھے, علیل تھے, کیونکہ حکم خدا سے امامت کو آگے بڑھنا تھا, اس لیے ان کو بیمار کیا گیا. اب وہ لیٹے ہوئے تھے. اب جب لیٹے ہوئے تھے تو مولا علی اکبر ان کے ہاتھوں کے بوسے لینے لگے, پھر بوسے لیتے لیتے رونے لگے, اور پھر جیسی ہی پیشانی کا بوسہ لیا, کچھ آنسو ٹپکے مولا سید سجاد کے چہرے پہ. تو مولا سید سجاد کو افاقہ ہوا, کہنے لگے بھیا کیا عالم آ گیا ہے جو آپ اس قدر گریہ کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ اب کوئی نہ بچا, صرف مردوں میں یا تو میں ہوں یا بابا ہیں یا آپ ہیں. اب علی اکبر آئے بابا کے پاس, اب بیٹے سے کو کس طرح مرنے کے لیے بھیجا جائے, اور وہ بھی بیٹا ایسا جو شبیہ پیغمبر ہو. مولا حسین نے کہا جب تم جوان ہوئے, عرب میں دستور تھا دستار باندھی جاتی تھی, امامہ باندھا جاتا تھا, تو کہا جب سے تم جوان ہوئے, کبھی پھوپھی زینب امامہ باندھتی تھی, کبھی جناب ام لیلا امامہ باندھتی تھی, میں نے کبھی تمہیں امامہ نہیں باندھا. آج آخری دفعہ ہے, میں تمہیں امامہ باندھوں گا.
اب دو زانو ہو کے علی اکبر بیٹھے اور مولا حسین امامہ باندھنے لگ گئے. اور امامہ, اب روایت یہ کہتی ہے امامہ باندھتے جاتے اور کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر کو سوار کیا, علی اکبر نے خوب جنگ لڑی. ایک برچھی والے نے برچھی کا پل مارا, ایک نیزہ مارا, نیزے کی انی ماری اور اس کو توڑ دیا تاکہ جب حسین آئے اور علی اصغر کے سینے سے جب برچھی کا پل نکالے تو علی اصغر کا کلیجہ باہر آ جائے. اب جیسے ہی علی اصغر گرے تو مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے, چلنے کی کوشش کی, چل نہیں پائے, کونیوں سے چلنا شروع کیا اور کہا کہ میرے بیٹے اکبر مجھے آواز دو, مجھے صدا دو. یہ اشیاء تو نہیں بتائیں گے تم کہاں گرے ہو, لیکن اب مجھے کچھ نظر نہیں آتا, تمہارے گرنے نے میری آنکھ کی بینائی چھین لی ہے, مجھے اجازت دو, مجھے آواز دو. اب جیسے ہی علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے, علی اکبر کو اپنی باہوں میں لیا. جیسے ہی علی اکبر کو باہوں میں لیا تو علی اکبر نے ایک آہ بھری, کہا کہ علی اکبر تم آہ کیوں بھرتے ہو؟ کہا بابا ان لوگوں نے برچھی کا پھل مارا ہے اور برچھی مار کے توڑ دیا. اب علی اکبر کے لاش, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ برچھی کے پل پہ رکھا. جیسے ہی برچھی کا پل نکالا علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا. علی اکبر نے اپنی ایڑیاں رگڑی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یزید جو ہے, میں یہ کہوں گا کہ اتنا ظلم تو شاید کوئی انسانیت کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور پھر آپ اگر ہم حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو انہوں نے تو پورے کربلا کو سنبھالا تھا, پورے قافلے کو سنبھالا تھا. اور ان کو جب قافلے کے سارے مرد مارے گئے سوائے سید سجاد جو بیمار تھے, تو ان لعینوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ نبی زادی ہیں. انہوں نے اس پردے کو کھینچ لیا اور خیمے کو اکھاڑ کے خیمے میں آگ لگا دی. اب سید سجاد بیمار ہیں اور خیمے کے اندر ہیں اور خیمے کو آگ لگا دی. تو اب جناب زینب کی جرت و شجاعت دیکھیں, سید سجاد کو امامت کو بچا رہے ہیں, اپنی کمر پہ سوار کیا اور باہر لے کے آئیں. کہا کہ اب جیب لے آئیں اور پھر سارے ایک ٹوٹے ہوئے نیزہ لے کے کھڑی ہو گئی اور سارے بچوں کی اور خواتین کی حفاظت کرنے لگی. کہا کوئی ان بچوں کے قریب نہ آئے, کوئی ان عورتوں کے قریب نہ آئے, جب تک زینب زندہ ہے زینب امامت کی حفاظت کرے گی, زینب بچوں کی حفاظت کرے گی. یہ ہے زینب کا کردار کہ کربلا کے میدان میں امامت کو بچا کے زینب لائی. آپ نے صحیح کہا, لیکن زینب بیوی نے ایک یزید کو ایک جملہ کہا تھا جو کہ آپ کو اگر یاد ہو کہ ان کو کہا تھا کچھ, تو وہ جملہ میں چاہوں گا کہ آپ جناب زینب جب اس نے کہا نا, جب دربار میں پہنچے اور اس نے جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے اذانیں دلوانا شروع کر دیں. تو جیسے ہی محمد رسول اللہ کا نام آیا تو فوراً سید سجاد نے کہا کیا یہ تیرے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں؟ کہا یہ تو ہمارے جد ہیں. کہا یہ اذانیں بتا رہی ہیں کہ ہمارے بابا جیت گئے. جناب زینب نے کہا تیرے پاس کچھ لمحات رہ گئے ہیں جو چند لمحات میں ختم ہو جائیں گے. اور واقعاً ایسا ہوا کہ یزید کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ اس کو اتنی پیاس لگنے لگی کہ اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی. پانی پیتے گئے, پانی پیتا گیا. تمام طبیبوں کو بلایا گیا. طبیبوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک صحرا میں کہا اس کو جا کے چھوڑ, اس کو چاہے کسی صحرا میں جائے اور وہاں پہ جا کے وقت گزارے تاکہ اس کا دل بہل جائے. اب دل کیسے بہلے جب اس نے امام حسین کو مارا, اہل بیت کو. تو وہ جب وہاں گیا تو روایت لکھتی ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا, کوئی ایک جانور نے حملہ کیا کہ بس اس کی ایک ٹانگ باقی رہ گئی تھی, باقی اس کا پورا دھڑ وہ جانور کھا گیا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو ناظرین کہتے ہیں نا کہ یزید تھا اور حسین ہیں, تو ذکر ہو رہا ہے فلسفہ امام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, یہ روح پرور محفل جاری رہے گی اور ایک چھوٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام مارننگ اسپاٹ, جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی.
ہمارے ساتھ اب معزز مہمان نے جوائن کیا ہے محمود رشید، مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روح ہے، اور جب ذکر اللہ ہو اور ذکر محمد نہ ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں دعوت کلام دوں گا جناب محمود رشید کو کہ وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، بہر حق آل پیمبر ساکرینہ چاہیے، بہر حق آل پیمبر ساکرینہ چاہیے، ایسے مرنا چاہیے اور اس طرح جینا چاہیے، ایسے مرنا چاہیے اور اس طرح جینا چاہیے، مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے، مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے، ان کے سنگ آستاں پہ رکھ کے سر روتا رہوں، ان کے سنگ آستاں پہ رکھ کے سر روتا رہوں، ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ چاہیے، ایسا دن اور ایسی شب ایسا مہینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایسا دن چاہیے، ایسی شب چاہیے، ایسا مہینہ چاہیے. تو ہم چلتے ہیں
مولانا صاحب کی طرف. مولانا, واقعہ کربلا میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت حر کا ذکر جو ہے وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, میں چاہوں گا. جناب حر اصل میں تھے یزیدی فوج میں. جب مولا حسین کربلا جانے لگے تو وہ 1000 لشکر لے کر آئے, 1000 کا لشکر لے کر آئے, اور مولا حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھاما. عرب میں اس کو بے ادبی سمجھی جاتی تھی کہ آپ کسی کے اگر گھوڑے کی لگام کو تھام لیں تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی تھی. تو مولا حسین نے پلٹ کے کہا, حر تیری ماں تیرے غم میں روئے, یعنی حر کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے. تو حر نے پلٹ کے کہا کہ یہ جملہ میں آپ کو پلٹ کے کہہ سکتا تھا, لیکن آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا ہیں. اب حر کو یہ ریئلائز کرا رہے ہیں مولا, حر کو یہ سمجھا رہے ہیں. اب حر کی میموری میں یہ بات آ گئی. اب جب حر کی میموری میں یہ بات آ گئی تو اب حر کے اندر یہ بات چلنے لگی. اب مولا حسین نے نماز پڑھنا شروع کری, امامت کرائی اپنے گروہ کی. تو جو یعنی یزید کے فوجی تھے جو حر کے ساتھ آئے تھے 1000 لوگ, انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں, آپ بھی نماز کرائیں. تو کہا کہ میں علی کے بیٹے کے ہوتے ہوئے میں امامت کراؤں. اب حر کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو رہا ہے. حر سوچ رہے ہیں, اب پوری 9 محرم کی رات سوچتے رہے. پھر صبح اٹھے اپنے بیٹے, صبح ہوئی جب تو صبح اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ دوزخ نظر آ رہی ہے, ایک جگہ جنت نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, تھا جنتی کھڑا تھا یزیدیوں کے ساتھ, ایسا کچھ تھا. بالکل. تو اب تو کہا کہ بابا پھر آپ کو جنت کہاں نظر آتی ہے؟ کہاں وہ خیموں میں مجھے نظر آتی ہے. اب حر چلے. حر کس طرح چلے؟ اپنے ہاتھوں کو بندوایا, اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور کہا بیٹا مجھے لے کے چلو. اب حسین کے خیمے میں آنے لگے, حسین کی طرف آنے لگے. تو دیکھا کہ حر کے بیٹے نے کہا بابا ذرا تیز قدم چلیں. کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھیں اصحاب حسین آپ کی تعظیم کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر کہا ذرا اور تیز چلیں. کہا کیوں؟ کہا علی اکبر اور قاسم آ رہے ہیں آپ کے استقبال کے لیے. پھر کہا بابا ذرا اور تیز چلیں. کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اب عباس دلاور آ رہے ہیں. پھر کہا ذرا تیز چلیں بابا, ذرا تیز قدم دوڑائیں, کیونکہ اب حسین آ رہے ہیں آپ کے استقبال کو. حسین آئے. یہ پہلا مہمان ہے. ہمیشہ مہمان جاتا ہے اس طرف جہاں کھانا ہو, جہاں پانی ہو. یہ کھانا پانی چھوڑ کر حسین کی طرف آیا کیونکہ اندر انقلاب برپا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں تھا, انقلاب برپا ہوا. حسین نے گلے لگایا, حسین نے بٹھا دیا اور پھر خیمے میں گئے اور کہا جناب سکینہ سے تمام بچوں کو جمع کرو. اور جناب سکینہ سے کہا ہے تمام بچوں سے کہو کہ اب یہ نہ کہیں کہ پیاس لگ رہی ہے, کیونکہ حر شرمندہ ہوگا, کیونکہ حر نے ہی تو پانی بند کروایا تھا. اب حر شرمندہ ہوگا. اب حر نے کہا کہ سب سے پہلے میرا بیٹا جائے جنگ کرنے کے لیے. حر کا بیٹا گیا جنگ کرنے. شجاع کا بیٹا تھا, حر شجاع کا بیٹا تھا, خوب جنگ کری لیکن گر پڑے. اور جیسے ہی گرے اور شہید ہوئے تو حر بھی شجاع تھے, لیکن بیٹے کا لاشا کیسے دیکھتے, پاؤں جمنے لگے, چلا نہیں جا رہا. اب بڑی آہستگی سے پہنچے تو دیکھا کہ حسین سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور حسین حر کے بیٹے کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو حر رونے لگا, کہنے لگا بھلا غلام زادوں کے جنازے بھی آقا اٹھاتے ہیں. کہا میں کہوں گا حسین ابھی تو آپ حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہوگا, تو جب آپ دیکھیں گے دائیں اور بائیں تو کوئی نہیں ہوگا, عباس دلاور بھی نہیں ہوں گے, قاسم بھی نہیں ہوں گے, کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا, اور علی اکبر کا لاشا آپ کو تنہا اٹھانا پڑے گا. آپ نے ایک بات اور بھی کہی, لیکن حر کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا رومال بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ باندھا تھا حر کے. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اب جب حر کے لاشے پہ آئے تو حر کے لاشے پہ آ کے کہا کہ ہم اب تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اپنا رومال سیدہ کا نکالا اور چہرے پہ باندھا, اس ماتھے پہ باندھا. جب ماتھے پہ باندھا یعنی یہ ایسا ہے کہ انبیاء بھی اب فخر کرتے ہیں کہ جو رومال سیدہ کا رومال کسی کے ماتھے پہ باندھا ہے. یعنی ایک شعر ہے کہ امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں, جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے, امام والوں میں حر مسکرا کے چلتے ہیں. یعنی
یہ ایک فخر کی بات ہے، یعنی ایک بہت بڑے اعزاز کی یعنی بات کہاں ہے۔ حضور کھڑے تھے اور کہاں ہے. تو یہی ہمیں درس کربلا ہے کہ بس اپنے اندر حسین کا عشق پیدا کر دو، حسین تک پہنچ جاؤ، حسین تمہیں خدا تک پہنچا دے گا. پہنچنا حسین تک ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہم چلتے ہیں محمود رشید صاحب کی طرف، اور آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ محرم الحرام کی مناسبت سے ایک کلام ہے، اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر.
جزاک اللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. قطرہ آپ کے بغیر بکھرے ہوئے تھے گلاب مصطفیٰ کربلا میں. تو یہ تو ایک محمود بھائی بالکل دل خراش واقعہ. مطلب یزید پلید تھا، بے ادب تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور کچھ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ایک یہ فرقے کے لیے قربانی تھی. میں تو کہتا ہوں فرقہ تو دور کی بات، اسلام سے بھی بڑھ کر پوری انسانیت کے لیے حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے، ان کے جان نثاروں کی جو قربانی ہے، وہ تا قیامت جو ہے اس کا ذکر ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے کسی پیارے کی موت ہو جاتی ہے، قدرتی موت ہوتی ہے، تو ہمیں بڑا رنج و غم ہوتا ہے. اور جب کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے تو اس کا رنج و غم اور بڑھ جاتا ہے. اور جب شہادت امام حسین کی ہو، رونا نہ آئے، غم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آج، کیونکہ 7 محرم الحرام ہے، 1448 ہجری ہے، تو 60 ہجری میں آپ جاتے ہیں تو آج ہی کے دن 7 محرم الحرام کو امام حسین اور ان کے جان نثاروں پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی. آپ نے جہاں تک بات کری کہ حسین انسانیت کے لیے حسین نے قربانی دی، اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ذکر پہ کوئی روئے نہ، تو روایت یہ کہتی ہے جب واقعہ کربلا رسول اللہ کو سنایا گیا تو رسول اللہ نے یہ جب واقعہ بیان کیا جناب سیدہ کو، تو جناب سیدہ نے کہا بابا اس وقت کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا میں موجود نہیں ہوں گا. کہا کیا حسن موجود ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا جب کوئی موجود نہیں ہوگا تو میرا حسین پہ روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے کہا اللہ اپنی قدرت سے ایک گروہ خلق کرے گا جو اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جو اس کے جوانوں کو روئیں گے، جو اس کے بزرگوں کو روئیں گے. اب حسین کتنا کریم ہے، فوراً دوڑے اور دوڑ کے آئے اپنے نانا کے پاس. نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں شافیہ محشر ہوں، میں شفاعت دوں گا. فوراً دوڑے اور دوڑ کے آئے فوراً اپنے بابا کے پاس. کہا بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا کہ میں ساقی کوثر ہوں، میں کوثر کا جام دوں گا. دوڑ کے آئے اور آئے اب اپنے امام حسن کے پاس. کہنے لگے بابا، کہنے لگے بھائی حسن آپ کیا دیں گے؟ کہنے لگے میں جنت کا سردار ہوں، میں جنت دوں گا. اب آئے اپنی ماں کے پاس. کہنے لگے مادر زہرا آپ کیا دیں گی؟ کہنے لگے میں دروازے کے جنت پہ بیٹھ جاؤں گی، اور جب تک ایک ایک حسین پہ رونے والا جنت میں نہ چلا جائے سیدہ اس جنت میں قدم نہیں رکھے گی. اور اس حسین پر پانی بند کر دیا گیا. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے. رسول اللہ جب کسی صحرا میں جاتے تھے تو رسول اللہ جب صحرا میں جاتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں پیاس بہت لگی ہے، تو رسول اللہ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا. یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. تو جس کے جد کے پاس یہ معجزہ ہو تو کیا حسین ابن علی پانی نہیں روا کر سکتے تھے؟ وہ تو علی اصغر کو بھی ریت سے اس لیے اٹھا لیا تھا کہ علی اصغر پاؤں رگڑیں، تو جیسے حاجرہ نے اسماعیل نے پاؤں رگڑے تھے، کہیں آب زمزم آ گیا تو کہیں یہاں سے بھی کوئی پانی جاری نہ ہو جائے. تو عزیزم یہ حسین پہ پانی بند کرنا یزید کی خود موت ہے. یزید نے اپنے پاؤں پہ کہتے ہیں نا خود کلاڑی ماری، اور یہ انسانیت پہ کلاڑی ماری. آپ نے دیکھا ہوگا اگر انسان ایک دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو اگر اس گرمی میں اگر آپ روزہ رکھیں تو آپ کی زبان خشک ہونے لگتی ہے. کوئی 3 دن پیاسا ہو اس کے نا جسم کے جو چہرہ ہے وہ چہرہ پھٹنے لگتا ہے، یہ اسکن پھٹنے لگتی ہے، یہ اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے، کیونکہ جب پانی آپ کی باڈی میں کم ہوتا ہے تو ساری آپ کی اسکن جو ہے سارا اس کا موئسچر ختم ہو جاتا ہے. اب جب موئسچر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کی اسکن پھٹنے لگتی ہے. تو یہ 3 دن کی پیاس یہ سن کر ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، بشرط کہ انسان باضمیر ہو. اگر انسان باضمیر ہوگا تو حسینی ضرور ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم صبح سے شام تک پیاس میں ہوتے ہیں
تو یہ پیاس ہمیں صرف بھوکے رکھنے کی بات نہیں ہے. تو واقعہ کربلا بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ صرف جان کا نذرانہ نہیں تھا بلکہ ایک یہ سسٹم کی قربانی تھی, اور ایک یزیدی سسٹم تھا اور ایک حسینی سسٹم تھا. تو یزیدی سسٹم جو تھا وہ تھا اور حسینی سسٹم آج بھی ہے. تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے. میں اس پہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. واقعہ کربلا سے کیا نہیں سیکھنا چاہیے, یہ اگر سوال کرے تو یہ ہوگا واقعہ کربلا ہے, کیونکہ واقعہ کربلا. آپ کو میں تھوڑا سا یہاں روکوں گا. ایک مفتی صاحب نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ مقابلہ تھا یزید کا اور حسین کا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ یزید جو ہے وہ تو حسین کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں تھا, اس کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ حسن اور حسین کا تو ہو سکتا ہے, لیکن یزید سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھا, ان کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا. جی علامہ. یعنی سوال اگر ہونا چاہیے اس واقعے سے کیا نہیں سیکھنے کو ملتا, اس واقعے سے سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی اس واقعے سے ملتا ہے انسانیت سیکھنے کو ملتی ہے, رشتے کس طرح نبھائے جاتے ہیں. جائیں کربلا کے رشتے دیکھیں, کیسے باپ بیٹے کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, کس طرح سے بہن اپنے بچوں کو, ماموں بھانجے کا رشتہ, چچا بھتیجے کا رشتہ. تو ہر چیز تو کربلا سے سیکھنے کو مل رہی ہے. صبر کربلا سے, شجاعت کربلا سے, حلم کربلا سے, بردباری کربلا سے. تو ہر چیز کربلا سے سیکھنے کو ملتی ہے. بس انسان بغض کا اینک ہٹا کے دیکھے تو اسے کربلا میں سب کچھ نظر آئے گا. بس شرط یہ ہے کہ بغض کا اینک ہٹا کے دیکھے تو ہر چیز کربلا میں آپ کو ملے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آج کے دور میں ہمارے جو فیملی پرابلمز ہوتی ہیں, تو اگر ہم واقعہ کربلا کو تھوڑا سا فالو کر لیں, جیسا انہوں نے کہا کہ کیا کچھ نہیں سیکھنے کو ملتا, تو ہمیں اپنے جو رشتے ہیں ان کو نبھانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا بیک چلے جائیں تو واقعہ کربلا کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ سوچیں گے کہ ہمیں بھی رشتے نبھانے چاہیے اور ہماری آدھی پرابلم دور ہو جائیں گی. جو بھی ہمارے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں, میاں بیوی کا ہو, بیٹے کا ہو, ماں کا ہو, باپ کا ہو, جو بھی رشتے ہمارے انسانیت کے رشتے کو بھی دیکھیں تو صبر کی اتنی بڑی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. آج کے معاشرے میں ہمیں بتائیں کہ عدم برداشت کی جو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے. کربلا میں کیا نہیں سیکھیں, وہاں تو جانور بھی وفادار ہیں. میں ایک لفظ بھول گیا تھا, میں نے کہا اس میں ایڈ کر دوں. جی جی بالکل. کربلا میں کیا نہیں سیکھیں, کربلا میں تو جانور بھی وفادار ہیں. جب حضرت عباس نشیب میں اترے اور پانی بھرنے لگے تو اپنے زلجنا سے کہا کہ ذرا پانی پی لے, اس نے انکار کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی یہاں کے تو جانور زلجنا بھی وفادار ہیں. یعنی یہاں پہ عالم یہ ہے کہ یہاں کے جانور بھی جانور نہیں بلکہ وہ بھی وفادار نظر آتے ہیں عزیزم. اور اگر ہم صبر سیکھنا ہے تو کربلا سے سیکھیں, اور جہاں صبر نہیں ہوتا, جہاں پیشنس نہیں ہوتا, وہیں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں. جہاں پیشنس نہیں ہوگا وہاں مسٹیکس ہوں گی, وہاں غلطیاں ہوں گی, اور غلطیاں ہوتی ہی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے. تو صبر بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ڈیلی لائف میں صبر بہت ضروری ہے. اگر آپ کا موڈ خراب ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا تو صبر کرے. اگر آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں, کسی نے کوئی آپ کو ہارن مار دیا, صبر کرے. ٹریفک سگنل پہ صبر کریں. ہر جگہ تو آپ کو صبر کرنا ہے, یہی تو زندگی ہے. اگر صبر نہیں کیا تو پھر کیا؟ تو صبر ہی سب کچھ ہے. جی بالکل. صبر اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری آدھی پرابلم دور ہو سکتی ہے. اور ہم ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں اور دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صبر اگر ہم اپنے گریبان سے اس کو شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں, تو یقین مانیے ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں. محمود رشید صاحب کی طرف چلتے ہیں. محمود, آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے نعت خوانی سواخوانی کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے, اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو جو آواز سے نوازا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو کہتے ہیں نا کہ شکر انسان اگر شروع کر دے تو اس کی ساری مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو جی کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ شاہ صاحب, موضوع چل رہا ہے کربلا کا, اہل بیت کا, تو اسی حوالے سے ایک جو ہے
کلام ہے بہت ہی مشہور کلام ہے، اس کے میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، کرے جو کوئی ہوں شریف، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ اہل بیت کی محبت ہماری عملی زندگی میں کیسے نظر آنی چاہیے؟ اہل بیت کی اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس سے کہ محبت کے قرابت داروں سے قربت رکھے، یعنی محمد جسے چاہتے ہیں اس سے قربت رکھیں۔ اب محمد کسے چاہتے ہیں؟ جائیں تعریف پڑھیں، عید کا روز ہے، حسن حسین کہنے لگے نانا سب کے پاس ناکے ہیں، سب اپنے ناکوں پہ سوار ہیں، سب اپنی سواریوں پہ سوار ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ رسول کائنات سواری بنے اور حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھایا اور کہا نانا ہماری سواری کی لگام کہاں ہے؟ اپنی زلفیں کھولی، ایک حسن کو دی ایک حسین کو دی، کہا نانا ہماری سواری تو آواز ہی نہیں نکالتی۔ پھر رسول نے کہنا شروع کیا الاف الاف
الف. جبرائیل دوڑتے ہوئے آئے, کہا کہ رسول اللہ اب ایک اور دفعہ الف نہ کہیے گا, کیونکہ اگر آپ نے کہا تو اللہ حسنین کی محبت میں جہنم کو سرد کر دے گا, جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. یعنی اگر جہنم سے بچنا ہے تو دل میں حسنین کی محبت رکھنی ہے, کیونکہ یہی تو ہیں سب کچھ. اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بیٹھے ہیں, میں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں, ایک بات کو سمجھیں. اگر آپ کسی غیر مسلم کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اس سے بولیں کہ ہمارے دین میں ہمدردی ہے, وہ کہے گا ہمارے دین میں بھی ہمدردی ہے. آپ کہیں ہمارے دین میں پانی پلانے پہ ثواب ملتا ہے, وہ کہے گا یہ تو ہمارے دین میں بھی ملتا ہے. کہا ہمارا دین برائیوں سے روکتا ہے, کہا یہ تو میرا دین بھی برائیوں سے روکتا ہے. کہیں کہ آپ کو میرا دین اچھائیوں کی ترغیب دیتا ہے, تو کہے گا یہ تو میرا دین بھی کر دیتا ہے. تو باقی دینوں سے اسلام کس طرح مختلف ہوتا ہے, کیونکہ اسلام کے دامن میں یہ پنجتن ہے, یہ 12 معصومین ہے, 14 معصومین ہے, 12 امام ہے, یہ علی اور علی کے فرزند ہے. یہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے, جبھی تو جب ایک غیر مسلم فلاسفر نے قرآن پڑھا, اس نے کہا کہ اس میں علی کا تذکرہ بہت ہے قرآن میں, تو ذرا مجھے کوئی بتاؤ علی کی کوئی کتاب. تو کہا کہ علی کی کوئی کتاب ہے, وہ علی نے نہیں لکھی, لیکن علی کے جملوں کی کتاب ہے, علی کے خطبات کی کتاب ہے. کہا وہ نہج البلاغہ ہے. اس نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا. اس نے جب پڑھا, اس نے کہا یہ تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ آسمان کیسا بنا, زمین کیسے بنی. یا پھر اس نے اینڈ میں کنکلوژن یہ دیا, یا تو یہ زمین اس کے سامنے بنی ہے, یا پھر اس نے یہ زمین بنائی ہے, یا جب یہ زمین بن رہی تھی تو یہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تو یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں. تو یہ پنجتن کا جو ایک یہ ہے, یہ پنجتن کا جو یہ ہے ایک ذریعہ, یہ ذریعہ ہی تو آپ کے دین کو منفرد بناتا ہے, یہی تو وسیلہ بنتا ہے آپ کو خدا تک لے جانے کا, کیونکہ خدا تو زمین سے نیچے آنے والا نہیں, اور ہماری اوقات ہے نہیں کہ ہم خدا تک جا سکیں. تو بیچ میں جو وسیلہ ہے وہ کون ہے؟ وسیلہ ضروری ہے. اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَہ, وسیلہ بناؤ نہیں, وسیلہ تلاش کرو. تو یہی تو وسیلہ ہے جو یہاں کی باتیں وہاں لے کے جائیں, وہاں کی دعائیں یہاں لے کے آئیں. وہاں یعنی جملہ پلٹ کے کہہ دوں, یہاں کی باتیں وہاں لے کے جائیں اور وہاں کی عطائیں یہاں سے لے, یا وہاں سے لے کے یہاں پر آئیں. تو پنجتن ہی سب کچھ ہے. اور جو پنجتن کو مانتا ہے وہ اولاد علی کو مانتا ہے, جو اولاد علی کو مانتا ہے وہ 12 اماموں کو مانتا ہے, جو 12 اماموں کو مانتا ہے وہ یقیناً اس کے دل میں وہ باضمیر بھی ہوتا ہے, باحیا بھی ہوتا ہے, اور ہر خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اور ویسے بھی دنیا میں جب ہم کوئی کام کسی کو کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا ایک وسیلہ بنتا ہے, تو یہ ایک ایگزامپل ہمارے لیے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے خوشبو ہیں, یہ میرے پھول ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ رسول اللہ کہتے تھے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہے تو میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں, کیونکہ ان کے اندر سے جنت و جہنم, جنت کی خوشبو آتی ہے اور جہنم ان سے کئی گنا دور ہے, کیونکہ یہی تو ہیں اصل میں جنت بانٹنے والے. انہی کی تو محبت میں جنت ملے گی, جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ یہی تو ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں برائیوں سے, یہی تو ہیں جن کے وسیلے سے آپ جنت میں جائیں گے. عزیزم بات یہ ہے کہ ایک حسین, مولا حسین کا ایک واقعہ ہے کہ مولا حسین کمسن تھے, نانا ممبر پر خطبہ دے رہے تھے, مسائل شریعہ بیان کر رہے تھے, بہت مشہور حدیث ہے یہ, مسائل فقہ بیان کر رہے تھے. حسین گمسن تھے, نان کو دیکھا تو تیز تیز قدم چلنے لگے. ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین زمین پہ گر گئے, ہم کہتے ہیں حسین ابا کا دامن حسین کے پیروں کو قبلہ سمجھ کے لپٹ گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں گر گئے, ہم کہتے ہیں مسجد نے حسین کے گھٹنوں کے بوسے لیے. اور جب نانا نے یہ دیکھا حسین گر گیا, اب بالفرض یہاں پہ آئے کوئی بچہ گر جائے تو ہم تو شو کر رہے ہیں, ہم کسی سے کہیں گے کہ آ کے اس بچے کو سنبھالو, تو میں کہوں گا یا رسول اللہ اتنے زیادہ صحابی موجود ہیں, کسی سے بھی کہہ دیں کہ حسین کو سنبھالیں, لیکن حسین کو اترے ممبر سے اترے, حسین کو گود میں اٹھایا. ابھی بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل, اب آ گیا مرکز فضائل, تو شریعت کے مسائل روک دیے اور کہا پہچانو یہ میرا حسین ہے. تو رسول اللہ نے بتا دیا
ممبر پہ آنے والوں کو یہ پیغام دے دیا جب حسین کی باری آئے تو فضیلت شروع کر دو, فضائل شروع کر دو اور فضیلتیں بتانا شروع کر دو, کیونکہ اصل دین ان کی فضیلتیں ہے, اصل محبت ان کی فضیلتیں ہیں. جو اگر انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو شفاعت جو کریں گے وہ یہ کرائیں گے. اور سب سے بہترین ذریعہ, اگر ہم گناہ گار ہیں, ہماری نمازیں بھی صحیح نہیں, ہمارا روزہ بھی کبھی صحیح نہیں ہوتا, تو جب ہم جائیں گے رسول اللہ کے پاس تو ہم کم از کم یہ تو ہاتھ جوڑ کے کہہ سکیں کہ رسول اللہ آپ کے نواسے کی شہادت پہ ہم نے چند آنسو بہائے تھے, یہی اسی کے صدقے میں ہمیں بخش دیں. تو نانا اتنا کریم ہے اور نواسوں سے اتنی محبت کرتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ نانا منع کر دیں. بہت اچھا آپ نے کہا. اچھا, ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو اپنی اولاد کہا کرتے تھے, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نواسے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمیشہ ان کو اپنی اولاد کہا ہے. اگر ہم یہ کہیں رسول بے اولاد ہے تو یہ رسول پہ عیب ہے, اور ہمارے رسول میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا. اسی لیے تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم تمہیں کوثر دیں گے, اور کوثر دی سیدہ کے ذریعے. اب رسول پہ ہونا تھا سلسلہ نبوت ختم. اگر رسول پہ سلسلہ نبوت ہونا تھا ختم, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, رسول پہ ہونا تھا سلسلہ نبوت ختم. اگر کوئی رسول کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا. ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے, اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی نبی ہوتا, لیکن سلسلہ نبوت کو ختم ہونا تھا تو اس لیے رسول کو بیٹا نہیں دیا گیا بلکہ بیٹی سے نوازا گیا. اور کیونکہ بیٹی کے ذریعے سلسلہ امامت شروع ہونا تھا تو یہ سلسلہ امامت دراصل سلسلہ رسالت کو جوڑتا ہے. جبھی تو رسول کہتے تھے, جب حضرت علی خود کہتے تھے حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں, عباس میرا بیٹا ہے, اور عباس سے کہتے تھے عباس انہیں آقا کہو اور تم ان کے غلام ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ ان کو اپنا اولاد کہا. اور جیسے کہ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عباس کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو اور یہ دونوں تمہارے آقا ہیں اور تم اس کے غلام ہو. تو میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے جو نوجوان نسل ہے امام حسین کی تعلیمات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم امام حسین کو اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح شریعت و دین کے لیے اسٹینڈ کرنا ہے, کس طرح شریعت کے لیے, کس طرح دین کے لیے اسٹینڈ کرنا ہے, کس طرح سے والدین کی تعظیم کرنی ہے, کس طرح بھائی بہن کی تعظیم کرنی ہے, کس طرح بھائی بیٹے کی تعظیم کرنی ہے. تو ہر رشتہ کربلا سے سمجھ میں آتا ہے, ہر انسانیت کربلا سے سمجھ میں آتی ہے. تو المختصر دشا است حسین دین است حسین, حسین رکن دین نہیں ہے, حسین کل دین ہے. تو اگر حسینیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو, اگر آپ حسینیت کو سمجھ گئے تو آپ پورے دین کو سمجھ گئے, اور اگر آپ حسینیت کو نہیں سمجھے تو اس کا مطلب آپ دین ہی کو نہیں سمجھے. تو سب کچھ ہمیں حسین سے سیکھنا ہے, ہر چیز حسین سے سیکھنی ہے اور ہر چیز حسین سے ملے گی, کیونکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لاسٹ میں چاہوں گا مولانا صاحب اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو چند منٹوں میں. بس میں یہی میسج مختصر سے دوں گا کہ بس اہل بیت سے جڑ جائے, کیونکہ جب اہل بیت سے جڑ جاتا ہے, آپ کا کام ہے اہل بیت سے جڑنا, اہل بیت آپ کو اللہ سے جوڑ دیں گے. تو اہل بیت سے جڑ جاؤ تاکہ اللہ سے جڑ سکو. یہ مختصر سا میسج ہے. جی آپ نے بہت اچھا میسیج دیا, اور میں بھی ناظرین آپ سے یہی کہوں گا کہ آج کی گفتگو سے اگر ہم ایک بات بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, ہمارے جو ویورز ہیں, ہمیں جو دیکھنے والے ہیں, پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو, پوری دنیا میں ہو, اور ہمارا بھی ایک مثبت میسیج یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایک پازیٹیو سوچ لے کر آنی ہے, ایک اچھی سوچ لے کر آنی ہے. آپ نے اپنے لیے بھی اچھا سوچنا ہے, آپ نے اپنے سامنے والے کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے, کیونکہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کا آپ جتنا خیال رکھیں, صحت کے ساتھ خیال رکھیں, وہ چیزیں آپ نہ کریں جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو. ہمارا ہمیشہ یہی میسیج ہوتا ہے. تو میں آپ سے
अब इजाज़त चाहूँगा, और रही ज़िंदगी तो कल सुबह दोबारा आपसे 10 से 12 के दरमियान लाइव शो में मुलाकात होगी। हमारे नए मेहमान होंगे। हमारा टॉपिक जो है वो दीन और इस्लाम, जिसको हम कहते हैं दीन और दुनिया, इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि जब भी कोई मजहबी त्यौहार होता है, दिन होते हैं, जैसे मुहर्रम हराम है, तो उसके अदब को सामने रखते हुए हम उस तरह अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। तो मैं ये चाहूँगा आखिर में कि आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलते हैं लास्ट में महमूद रशीद की तरफ, जो कि हमें कलाम सुनाएंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा महमूद, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन को तो आप मैसेज दे सकते हैं, उसके बाद हमें। जी, बस यही मैसेज के सब्र का जो दामन है वो अपने हाथ से ना छोड़ें, और ज़िंदगी में अपना एक जो है ये आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो आपके लिए बेहतरीन एक मशअल राह है, उसको जहन में रखते हुए आप जो है कोशिश करें कि हम लोग उस पर अमल करें और इसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। एक मनकबत पंचतन के हवाले से वो पेश करता हूँ। दावा है मेरा नार जहन्नुम से बरी हूँ, दावा है मेरा नार जहन्नुम से बरी हूँ, मैं पंजतनी हूँ, मैं पंजतनी हूँ। सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही, हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही, हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। मैं बंदाए सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ, मैं पंजतनी हूँ, मैं पंजतनी हूँ। और मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का, मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का। सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का, मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का। सदका मुझे मिलता है बहुत आले नबी का। इस दर का भिखारी हूँ, दो आलों का गनी हूँ, मैं पंजतनी हूँ, मैं पंजतनी हूँ। सब अहले अरब